सूरत मुल्क मक्की है और 30 आयात हैं इस सूरत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी चाहत है कि मेरा हर एक उम्मती उसके दिल में ये 30 आयात हों। रात के वक़्त में इसी सूरत को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया। कब्र के अजाब से ये सूरत बचाने वाली है। तो इसमें एक पहलू ये भी है कि ये ऐसी ज़िंदगी बना देगी कि कब्र के अजाब से हम वैसे ही बच जाएंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। दावा सूरत कि अल्लाह जल्ल जलालुहु वो ज़ात बहुत बाबरकत ज़ात है और जिसके कब्ज़े में तमाम सल्तनत है, तमाम बादशाहत अल्लाह जल्ल जलालुहु के हाथ में है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर एक चीज़ के ऊपर कादिर भी है। इस पे हमने बात इस पहलू से हम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सल्तनत तो है, लेकिन सल्तनत के बाद बंदा उस सल्तनत का मजबूर हो जाता है। फैक्ट्रियों के मियाँ साहब जो वहाँ जीएम रह रहे होते हैं या फोरमैन रह रहे होते हैं, वो आपकी इस्तिलाहात तो आपकी हैं, मैं वैसे ही अपनी तौर पर बना के बताता हूँ। तो उन्होंने एक अपना मियाँ रखा होता है, उन्होंने अपना एक मियाँ रखा होता है और वो मजबूर होता है कि मैं इनके बगैर नहीं चल सकता, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। हालांकि वो मालिक है और सबसे ज़्यादा उनकी मिन्नतें कर रहा होता है, सर ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी आ जाओ, बस मेरी बात। ये मालिक है और उनकी मिन्नतें कर रहा है और ये कादिर नहीं है, ये कादिर नहीं है। मालिक भी हो और कादिर भी हो तो वो अल्लाह की ज़ात है। व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इस कायनात की पल पल लम्हा लम्हा छोटी बड़ी चीज़ के ऊपर वो कादिर ज़ात है। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो ज़ात है जिसने मौत को पैदा फरमाया और फिर ज़िंदगी को पैदा फरमाया। ये जो हमारी मौजूदा ज़िंदगी है इसको गिनती में भी नहीं लाए, इसको गिनती में नहीं लाए। पहले मौत फिर ज़िंदगी, पहले मौत फिर ज़िंदगी। हाँ, उसकी एक तशरीह ज़रूर आती है कि हम जो अभी ज़िंदगी में हैं इससे पहले मौत थी, फिर यह है कि अगली जो मौत है फिर अगली फिर एक ज़िंदगी है। लेकिन वाज़े तौर पर यह है कि हमारी इस ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं बनाया गया। व इन्नल आखिरत लहियल हयवान, ज़िंदगी नाम तो आखिरत की ज़िंदगी है जिसमें चहल पहल है, हला हला है, रौनकें हैं, चमकती चहकती एक ज़िंदगी है, उसको बताया गया। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो आजमाए, परखे, जांचे तुम में से खूबसूरत अमल कौन करके लाता है। तो इस खूबसूरत अमल से हम जैसे ये नियत की कि हम इन 30 आयात को याद करेंगे, तो ऐसे ही हम अपने आमाल को, अपने सजदे को देखें, अपनी नमाज की अदायगी को देखें, हम अपने रुकू को देखें, अपनी तिलावत को देखें। हम कुरान करीम का एक पारा पढ़ रहे हैं तो बहुत मुबारक, 3 पारे पढ़ रहे हैं तो बहुत मुबारक, लेकिन एक रुकू, 2 रुकू, एक पाव, इसमें कमाल लुत्फ लेकर हम पढ़ने वाले हो। एक सजदा, लेकिन उसमें सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला और 5 दफ़ा 7 दफ़ा लुत्फ लेकर हम नमाज पढ़ने वाले अमाल हैं। अपनी तस्बीह हम फेर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक पढ़ी जा रहे हैं। एक ये है कि हम लुत्फ लेकर सुभान अल्लाह, उसकी मिठास आप ले रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक ये है कि बस तस्बीह है, मैंने तादाद पूरी करनी। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, के खूबसूरत से खूबसूरत और बेहतरीन से बेहतरीन अमल। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वो गालिब ज़ात है, बख्शने वाली ज़ात है। एक चीज़ तो ये है कि वो अज़ीज़ गलबे वाली ज़ात है। तुमने खूबसूरत अमल ना लाया तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन वो गफ़ूर ज़ात है, तुम्हारी छुट्टी नहीं करवा रहे। एक तर्जमा हो सकता है। दूसरा तर्जमा ये है कि जितना भी तुम खूबसूरत बनाने की कोशिश करो, खूबसूरत नहीं बना पाओगे, लेकिन वो गफ़ूर ज़ात है, खूबसूरतों में तुम्हें वैसे ही लिख देगी। तुम कोशिश तो कर लो। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, पीछे से ये सारी चीज़ें बताई तो फिर अब कुदरत की चीज़ें बतलाई जा रही। जब हमारे यहाँ भी जब आते हैं जी ये हाजी साहब हैं जी, इनके इतने दस्तरखान लगते हैं जनाब, ये इतना। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, जिसने 7 आसमान ऊपर और नीचे ऊपर तले बनाए, तह बताए, तिबाक़ा। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, हाँ, इस अल्लाह की सनअत में किसी किस्म की कोई खलल नहीं पाओगे। खल्क़िर रहमान यहाँ पर फरमाया कि बनाने वाला रहमान है, तो कितनी प्यार और मोहब्बत और चाहत और कितनी शफ़क़त से बनाया होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि घर बना के बच्चों को दे दिया जाता है, तो बस ठीक है। एक ये है कि बच्चों की चाहत के साथ और कमाल की चीज़ें, मैंने एक एक चीज़, एक एक टाइल और एक एक ईंट अपने सामने लगाई है
کہ میرے بچے اس میں خوش رہیں، میرا گھر ہے وہ کریں، ایک یہ ہے کہ میں نے بیچنا ہے، میں نے ختم کر دینا ہے اور اس کو میں نے رینٹ آؤٹ کر دینا ہے، ہم نے خود تو رہنا نہیں ہے، بس جیسا کیسا ہے وہ کریں۔ تو خلق الرحمن میں جو رحمان کی شفقت اور محبت ہے وہ والا بھی امیزش پائی جاتی ہے، من تفاوت، کسی قسم کا کوئی خلل نہیں پاؤ گے۔ فارجع البصر، پھر تم نظر کو گھماؤ اور ہر طرف دیکھو، هل ترى من فطور، کسی قسم کا کوئی دراڑ اور کسی قسم کا کوئی شگاف آپ کو مل رہا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر تم بار بار نگاہ کو لوٹاؤ، کرتین بار بار کرو، یا 2 دفعہ بھی آ سکتا ہے، اس کا کرتین بھی آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اطمینان کر لو، مطمئن ہو جاؤ۔ ڈبل پاسورڈ ہم لگاتے ہیں ڈبل پاسورڈ میں، اور 2 سٹیپ سیکورٹی سسٹم ہوتا ہے کہ 2 سٹیپ میں آپ کو دوبارہ سے کرنا ہوگا۔ یہاں پر بھی وہی ہے، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، کہ آپ کی جو نظر ہے، نگاہ ہے، وہ ذلیل ہو کر واپس لوٹے گی، تھکی ہوئی، ٹوٹی ہوئی اور ماری ہوئی واپس پہنچے گی۔ اس میں اشارہ کس طرف ہے کہ اللہ کی قدرت کا یقین کر لینا، تجربے نہ کرنا۔ اللہ کی قدرت پر یقین کر لینا، تجربے نہ کرنا۔ تجربہ تمہارے منہ پہ ہی پڑے گا، تم تجربہ کرنے والے بہت سارے ہیں، تم یقین کر کے پھر اللہ کی قدرت میں غور کرنا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے بالتحقیق زمین دنیا کو زینت دی، خوبصورت بنایا، کن کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ، چراغوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، جی تو وَجَعَلْنَاهَا، اور پھر ہم نے اس کو محفوظ بھی نظام دیا، شیطانوں سے محفوظ کیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، پھر ان کے لیے دہتی ہوئی آگ بنائی کہ اگر وہ ہمارے احکام اور باؤنڈری میں نہیں رہیں گے تو ان کو یہ عذاب بھی ملے گا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب جہنم۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب ان کو پھینکا جائے گا، القیہ پھینکنا ہوتا ہے، یوں پھینکنا، ایک گٹھڑی ہے اور اس میں لکڑیاں ہیں، یا گٹھڑی ہے اس میں کوئی اتنا کوئی گھٹیا سا مال ہے، یوں کر کے پھینکنا ہوتا ہے، اور جب ان کو پھینکا جائے گا وہ چلانا سنیں گے، شہیقا وہی تفور، اور وہ جوش مارتی ہوئی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، ایسے وہ جہنم میں پھٹ کر سامنے آ رہی ہوگی، غصے میں آ رہی ہوگی۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی کوئی ایک جماعت اور ایک گروہ اس میں پھینکا جائے گا، سألہم خزنتها الم یأتیکم نذیر، وہ تنزیہ توبیخاً طور پر پوچھے گا کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ نذیر، ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ نذیر کی تشریح علماء نے کی ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کہے یا اس وقت میں کہے نذیر سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ کہے گا کہ میرے پاس تو نہیں آئے تھے۔ تو نذیر کی تشریح میں بہت وسعت ہے، بہت وسعت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہیں، اور مختلف پہلوں پہ بخار کا آ جانا بھی نذیر ہے، سر درد ہونا بھی نذیر ہے، سفید بالوں کا آ جانا بھی نذیر ہے، اولاد کا ہو جانا بھی نذیر ہے۔ ہر وہ سٹیپ یا ہر وہ عمل جو آپ کو ایک سٹیپ اور عمل سے دوسرے میں کچھ سوچنے پہ مجبور کرے، سٹیپ لینے پہ مجبور کرے، تو وہ آپ کے لیے نذیر ہے۔ پورا چل رہے ہیں جی، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، 3 دن بیمار ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بخار ہی بخار، جی پتہ ہی نہیں چل رہا، جی پتہ ہی نہیں چل رہا۔ الم یأتیکم نذیر، اس میں آپ کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ کی حیثیت اتنی ہے، سردیوں میں ہم مثال دیتے ہوتے ہیں کہ اتنی حیثیت بھی نہیں ہے، انسان فنے خواہ ہے، ٹھنڈا ہو تو وہ برداشت نہیں ہے، زیادہ گرم ہو تو وہ برداشت نہیں ہے، اور اس کو آدھے سے کتنا ٹائم جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ میں لگ جاتی ہے کہ ٹھنڈا گرم کر کے میں ایک مینج کر لوں پانی، اس کی اتنی ہے۔ تو الم یأتیکم نذیر میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ موقع محل کے مطابق آپ کو بہت سارے ایسے مواقع مل چکے ہوتے ہیں جو آپ کو آخرت کی یاد دلا رہے ہوتے ہیں۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ اقرار جرم کریں گے اور کہیں گے بالکل ضرور آیا تھا ڈرانے والا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، اور ہم نے اس وقت کہا کوئی نہیں ہے، اللہ جل جلالہ نے کوئی وحی نہیں بھیجی۔ پاکستانی ملحد بن گئے تھے،
پاکستانی ملحد ہم نے پیج فالو کیا ہوا تھا اور ایتھیسٹ اور ایتھیزم کو ہم پروموٹ کیا کرتے تھے، بس مولویوں نے ویسے ہی اپنا مذہب بنایا ہوا ہے. ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. ہاں تم بہت بڑی گمراہی میں ہو اور تم بڑی گمراہی میں زندگی گزار کے آئے ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. وہ کہیں گے اوہو کاش کہ ایک دفعہ ہم تحقیقانہ انداز میں اور ایک دفعہ ہم بات کو سن لیتے ہیں کہ یہ تو پکی اور سچی بات نکلی ہے. ناقل ہم کوئی سمجھ کی بات آتے ہیں، ہم تو حرام ہم تو اس چیز میں پڑ گئے تھے کہ کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبہم، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اعتراف اور اقرار کے بغیر کوئی ایک جہنم میں بھی نہیں جائے گا، اقرار کروایا جائے گا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو بس لعنت ہو دوزخیوں کے لیے. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. یہاں پر بشارت ہے قرآن کا مزاج. کیا مزاج ہے بھائی؟ پیار کا. پیچھے ڈانٹ تھی، اب پیار ہے. ڈرانا برائے بھگانا نہیں، ڈرانا برائے واپس لانا ہے، واپس بلانا ہے، اپنے پاس کرنا ہے. ان الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے بن دیکھے احترام میں ڈرتے ہیں. دو بوس ہوتے ہیں، بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے، پہنچنا بایو میٹرک لگانی ہے، اور ساتھ میں کیا ہے کہ ڈانٹ پڑ جانی ہے، ساتھ میں جناب یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا، بس مجھے پہنچنا ہے. ایک صورت ہے یہ. ایک یہ ہے کہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے پوچھ رہا ہے، کہتے کیا ہوا ہے، کہ بوس ہوتے ہیں نہیں یار بڑا اچھا بندہ ہے، وہ بڑا اچھا بندہ، میرا بڑا خیال رکھتا ہے، کوئی بایو میٹرک حاضری تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب وہ بڑا بے بسا بوس ہے ہمارا، تو لہٰذا یہ ہے کہ مجھے ٹائم پہ ہی پہنچنا ہے. یہ جو نہ بایو میٹرک حاضری ہے، نہ ڈانٹ ہے، نہ کٹوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے جا رہا ہے، یہ خشیہ کے قبیل میں سے. ڈر رہا ہے لیکن احتراماً ڈر رہا ہے، کسی فین کی وجہ سے نہیں ڈر رہا. تو یخشون جہاں کہیں بھی آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احترام میں وہ ڈرتے ہیں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. پھر بھی اللہ جل جلالہ سب سے پہلے کیا ہے کہ ان کی جتنی فائل وغیرہ ہے سارا کچھ ان کا کھاتا صاف کرو. لہم مغفرۃ، ان میں یہ ہے ان کا FBR سسٹم والا جو ہے سارا کھاتا ان کا صاف کر دو. اس کے بعد کیا ہے اجر کبیر، پھر اللہ کا کبیر ہے. متاع قلیل، پوری دنیا کو اللہ پاک نے قلیل فرمائی، اللہ کا قلیل اتنا کبیر ہے تو اللہ کا کبیر کتنا کبیر ہوگا. کبیر. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم باتوں کو چھپاؤ یا واضح کرو. سری نماز کہا جاتا ہے خاموشی والی، اور أَوِ اجْهَرُوا بِهِ جہری نماز اونچا کرو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ جاننے والی ذات ہے دلوں کی کیفیات کو، بھیدوں کو بھی جاننے. الا یعلم من خلق، نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے. وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین اور پورا باخبر ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے اور ایک ایک پل اور لمحے سے انسان اور انسان کی کیفیات سے واقف ہے. والذی جعل لکم الارض، اور دلیل عقلی دی جا رہی. اوپر جو تھا قرآن کا مزاج ہے کہ جہنم، سعیر اور آخرت، خازانہ، یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائی. مکی صورتوں میں یہی ایک انداز میں بار بار بھی اس لیے دہراتا ہوں کیونکہ قرآن نے دہرایا ہے، اور بار بار دہرانے سے ہی ہمارے دلوں کے اوپر اس کا اثر ہونا ہے. بھئی جہنم کا نہیں معلوم، خازانہ کا نہیں معلوم، شہیق کا نہیں معلوم، زفیر کا نہیں معلوم. چلے آپ کو ایسی مثالیں دے دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، تو پچھلی چیزیں آپ کی پکی ہو جائیں گی. یا تو اس کا انکار کرو گے یا ان کا اقرار کرو گے. والذی جعل لکم الارض ذلولا، دلیل عقلی دی جا رہی ہے، اسی نے تمہارے نفع کے لیے زمین کو مسخر کر دیا. فامشوا فی مناکبہا، منکب کہتے کندھوں کو، ان کے راستوں پر تم چلو. وکلوا من رزق، اور کھاؤ اس میں جو رزق تمہارے لیے رکھ دیا. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر اسی سے تمہیں زندہ کیا جانا ہے. جیسے یہ بنجر اس میں سے کچھ نہیں ہے اور تم اشارہ ہے اس میں سے ترکاریاں نکال لیتے ہو،
ایسے ہی تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم تمہیں زمین سے دوبارہ نکال لیں گے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو چکے ہو کہ آسمان جو آسمان میں ہے وہ زمین میں تمہیں دنسا دے؟ تم زمین پہ چل پھر رہے ہو، جیسے قارون کو دنسا دیا تھا، تم زمین سے نکال بھی لیتے ہو، زمین کے اوپر تمہیں بھی مسخر، تمہاری زمین کے اوپر چلتی ہے، کیا اللہ کی نہیں چلتی؟ تم اپنی چلاتے ہو، کیا اللہ نہیں چلا سکتے؟ تم اتنے مطمئن ہو چکے ہو کہ اللہ جل جلالہ تمہیں زمین میں نہیں دنسائیں گے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ تھر تھرانے لگے گی کہ اللہ کا حکم آنے والا ہے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم پھر نہ ڈر ہو گئے ہو، امن میں آ چکے ہو، مامون ہو چکے ہو، محفوظ ہو چکے ہو، مطمئن ہو چکے ہو کہ اللہ جل جلالہ تمہارے اوپر آندھی نہیں بھیج سکتے، پتھروں کی آندھی نہیں بھیج سکتے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، یہاں پر نذیر را کے نیچے زیر ہے، اصل میں تھا یہ نذیری، یا کہ آخری جو لفظ ہوتا ہے اس میں جہاں زیر ہوتی ہے اس کے آگے یا محذوف ہوتی ہے، کہیں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گا ایسی جگہ پر تعلمون نیچے ہوتا ہے، نذیر نذیری، اوپر جو آیا ہے الم یأتکم نذیر، پچھلا جو آیا تھا تو نذیر تھا، نذیری ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے نعمتی پڑھا تھا، نذیری میرا ڈرانا پھر کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہاں جھٹلایا اس سے پہلے بھی من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، نکیر بھی عذاب کو کہتے ہیں، را کے نیچے زیر ہے، نکیری، پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض، پھر ایک قدرت کی مثال اللہ پاک نے اس کی زمین کی دی، اور دیے دینے کے بعد اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں تم نے پرندوں کو کبھی دیکھا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ان کو جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور پھر یہ پر پھیلاتے بھی ہیں اور پھر اس کو تھام بھی لیتے ہیں، بند بھی کر لیتے ہیں، ان کو کون اڑاتا ہے؟ تو ہم سارے کہتے ہیں کہ کون اڑاتا ہے، کیا بات، وہ پر پہ اڑ جاتے ہیں، اڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک میں چلو ٹھیک ہے جی، پروں سے وہ اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں اوپر جا کر وہ اپنے پروں کو بند بھی کر لیتے ہیں، پھر ہوا میں کیسے رہتے ہیں؟ اڑ رہے ہوتے ہیں تھکتے ہوئے، ہم نے خود بھی کتنی دفعہ دیکھے ہیں، وہ اپنے پر کلوز کر رہے تھے اور بغیر پر مارے اور بغیر پر کھولے بھی پرندے آپ اوپر رہتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، کہ اوپر جو ان کو وہاں پکڑ کے رکھتا ہے وہ رحمان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر صفت رحمان فرمائی، یہاں پہ صفت رحمان لکھ، اللہ کو کوئی ضرورت ہے؟ رحمان کی وجہ سے اللہ نے جو اتنا سسٹم بنایا ہے، کیا ہم سے رینٹ وصول کرتے ہیں؟ کہ اللہ جل جلالہ، مطلب یہ کہ اس میں پرائیویٹ ادارے بہت سارے مفادات کی بنیاد پر سسٹم کو مینج کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ اتنے بڑے سسٹم کو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ رحمان ہے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے۔ انہو بکل شیء بصیر، صفت پہ غور کرے، اس موقع پر کمال صفت ہے یہ، وہ ہر ایک چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کو پچھلی اسی آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو کمال کی چیز نکلے گی، کمال کی چیز کا نتیجہ آئے گا سامنے۔ وہ کیسے؟ پرندے کو ایک وقت تک ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، او گیا، ہمیں نظر نہیں آیا، ایک وقت تک ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے، بس ہماری نظر، ہمارا علم، ہمارا سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اب غور کریں، انہو بکل شیء بصیر، وہ تو ہر ایک چیز کو دیکھنے والی ذات ہے۔ تم لوگ، تمہارا کچھ نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تم تو ان کو دیکھتے ہو جو یہاں تک ہیں، کتنے اونچے پرندے ہیں، کہاں کہاں وہ پرندے ہیں، فضاؤں میں کیا کیا وہ جہاں ہیں، وہ بکل شیء بصیر۔ امن ھذا الذی وجند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کیا خدا رحمان کے علاوہ تمہارا کوئی لشکر ہے، تم نے کوئی اپنی طاقت بنا رکھی ہے جو اللہ کے مقابلے میں تم آؤ گے؟ اور یہاں پر بھی رحمان کا صفت آئی ہے، صفت رحمان، مطلب یہ ہے کہ اتنی رحیم ذات سے تم ٹکر پہ آنا چاہتے ہو، تمہارے پاس کوئی طاقت ہے؟ ان الکافرون الا فی غرور، پھر کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جب تمہارے پلے ہی کچھ نہیں ہے،
چلو کیا ہے کہ مقابلے میں ہو، مقابلہ ہار جاؤ تو چلو علیحدہ بات ہے، جب وہ مقابلہ ہی نہیں ہے، تمہارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، نہ عقل ہے نہ طاقت ہے نہ تمہاری کوئی ٹیکنالوجی ہے، تو پھر تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، بھلا کون ہے جو اللہ کے علاوہ، ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، کہ اللہ اگر روزی روک لے تو وہ تمہارا راشن شروع کر دے اور تمہاری روزی کو وہ چلا دے۔ بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ وہ تو کافر پھنسے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ پھر اللہ کے رزق کا بھی عجیب نظام ہے، اللہ کے رزق کا بھی عجیب نظام ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بھی وہ نافرمان ہے، بدتمیزی پہ ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ہے، پھر بھی موج میں لگا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ جل جلالہ نے دو کی مثال دی ہے۔ بھئی ایک ایسا ہے کہ جو منہ کے اوندے بل چل رہا ہے، یمشی مکبا علی وجہہ، اوندے منہ چل رہا ہے، سر کے مطابق چل رہا ہے، سل کے اوپر۔ اہدا امن یمشی سویا، دوسرا یہ ہے کہ بالکل سیدھا چل رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اپنے سر کے بل چل رہا ہے اور ایک یہ ہے کہ پاؤں کے بل چل رہا ہے۔ ان میں سے کون بہتر ہے؟ پاؤں والا۔ پاؤں والا ایمان والا ہے، سر والا مشرک ہے، الٹا ہے۔ اتنا نظام جو چلا رہے ہیں اللہ، اس کو چھوڑ کے چلنا تو ایسے ہی ہے جیسے الٹا چلنا ہوتا ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، جو سیدھا بھی چل رہا ہو اور پھر راستہ بھی سیدھا ہو۔ ایک یہ ہے کہ خود تو وہ ٹھیک ہے، گاڑی اچھی ہے، خود اچھا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن راستہ اچھا نہ ہو۔ یہ کہ خود بھی راستہ، گاڑی، رخ بھی اچھا ہے، راستہ بھی باکمال ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، اسی ذات نے تمہیں پیدا کیا، اسی نے تمہیں سماعت دی، اسی نے تمہیں آنکھیں دی، اسی نے تمہارے دل دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہو جو اس کی شکر گزاری کرتے ہو۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ ان کو اللہ کی اطاعت میں لگانا، ایک یہ ہے کہ آپ ان کی خدمات کے لیے، اگر کوئی آپ کسی ڈاکٹر صاحب کا ہی پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کا کوئی جاننے والا ہے فلاں ڈاکٹر صاحب، فلاں میرے ہیں، ان کے کانوں کا مسئلہ ہے تو وہ آپریشن کر دیتے ہیں، تو ساری زندگی یہ ان کا شکر گزاری کرتے رہتے ہیں جی۔ ہمیں کوئی اینک آ کے لے کے دے دے تو ہم ان کو جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ، آپ نے اچھے فریم میں لے کے دے دی۔ دل کی دوائی کہیں سے لگی ہوئی ہے، آپریشن بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، ماہانہ دوائی کوئی میاں صاحب ان کے لیے بھیج کے دیتے ہیں، جناب پورا خاندان اس میاں صاحب کی تعریفیں کے بند باندھتے ہیں، میاں صاحب کمال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس ذات نے سارا کچھ دیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، اللہ کا تو شکر ادا کرتے نہیں۔ دوائیوں کا کر رہے ہو، آپریشن والے کا کر رہے ہو، جو ہیلپ کر رہے ہیں ان کا کر رہے ہو، جس ذات نے بیسکس دی ہیں، سارا بنایا ہے، قلیلا ما تشکرون قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ ایک اور دلیل اللہ پاک نے فرمایا کہ اس چیز کو تو تم مانتے ہو کہ اللہ نے تمہیں پھیلایا ہے، جی بالکل مانتے ہیں، پھر اللہ جمع بھی کر لے گا، اللہ پھر جمع بھی کر لے گا، اس چیز کو مانتے ہو تو پھر جمع بھی اللہ پاک فرما لیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر لوگ کہتے ہیں پھر یہ کب ہوگا، کب ہوگی قیامت، کب ہوگا، ان کنتم صادقین۔ قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، ان کو کہہ دیجئے بس اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، صرف محض آپ کو آگاہ کرنے والا ہوں۔ اس میں جو کمال تواضع ہے وہ بہت کمال ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام کے مختلف مواقع پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ والا حکم دے کر، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کمال اطاعت ہے اور کمال تواضع ہے، وہ کیسے؟ بھئی نظام، ایک نمائندہ ہے کسی بڑی کمپنی کا، اور جب دوسرے ان کا احترام کریں، احترام کے بعد دو چار سوال ایسے کریں جو اس کے متعلق نہ ہوں، اور یہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے ایم مار کے آ جاتے ہیں، اور سر کہتے ہیں سر جی انہوں نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا، یہ بھی پوچھا تھا، انہوں نے اس پروڈکٹ کا پوچھا تھا، میں نے بھی یوں کہہ دیا، شاوہ ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ بات یہاں نہیں ہے۔
پورا نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ جب انہوں نے کہا قیامت کا ہے، کہا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ کو پتا ہے۔ اپنی نفی کر دی، اپنی نفی کر دی کہ میں تو وہاں کی طرف سے ہوں، جو مجھے آتا ہے میں وہی دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین فلما رأوا، اب اللہ جل جلالہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا، جب وہ عذاب قریب آتا ہوا دیکھیں گے تو پھر ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے، وہی آ گیا وہی آ گیا وہی آ گیا۔ ابھی کہہ رہے تھے آپ نے جو منگوانا ہے منگوا لو، جس کو کال کرنی ہے کرو، ابھی وہیں پر کرا ہوتا ہے، یہ کال ملا رہا ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد دور سے سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ پولیس آ گئی پولیس آ گئی۔ اب جو جی آواز بڑھتی جاتی ہے اس کا رنگ دیکھنے والا ہوتا ہے، یہ تو گل پکی ہو گئی۔ اب سیئت وجوہ الذین کفروا، کافروں کے جو چہرے وہ کالے بگڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کیوں پریشان ہو، عذاب سے ڈر رہے ہو؟ یہ تو تم مانگا کرتے تو ہم اس آرڈر پہ آئے، تم نے آرڈر لگوایا ہے، عذاب کا آرڈر تم نے بک کروایا ہے، تمہاری بکنگ ہی آئی ہے، تم پریشان نہ ہو، اپنی بکنگ سے کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ عذاب تم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے، تم نے کہا تھا کہ عذاب نہیں ہوگا، تم نے کہا تھا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، تبلیغ کا انداز سمجھایا جا، تبلیغ کا انداز سمجھایا جا کہ جب بڑی طاقت آ جاتی ہے اور طاقت والے کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو پھر زبان میں بھی طاقت ہوتی ہے، چہرے کے اوپر بھی جلال ہوتا ہے، چال میں بھی طاقت ہوتی ہے، لیکن نبی ولی اور داعی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ تواضع اور عاجزی ہو جاتی ہے۔ قل ارائیتم، کہہ دیجئے بھلا تم بتاؤ، ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اللہ جل جلالہ مجھے اور جو کچھ میرے ساتھ ہیں ان کو اگر ختم کر دیں، ہلاک کر دیں، اجرنی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے بتا، کافروں کو کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہ اللہ بڑا مہربان ہے، آمنا بہ وعلیہ توکلنا، کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ پیچھے ڈرایا ہے یا نہیں ڈرایا؟ خوب ڈرایا۔ فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ، یہ ڈرایا ہے، ڈرانے کے ساتھ ہی یہ اشارے میں ان کو سنوایا جا رہا ہے کہ ڈرایا ہے لیکن وہ رحمان ہے۔ اس صورت میں سارا رحمان ہی آیا ہے، سارا رحمان ہی آیا ہے، وہ رحمان ہے، چلے جاؤ، آمنا بھی، ہم اسی پر ایمان لے کر آئے ہیں، وعلیہ توکلنا، ہم اسی پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں، فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بس ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے واضح گمراہی میں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ، تم نے دیکھا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر پانی بالکل گہرا ہو جائے، فیصلہ آباد کا پتہ نہیں کوئی بتلا رہے تھے، اور پاکستان کا ویسے اوورال جو 60 فٹ پہ تھا اور اس ایریے کے پیپلز کالونی کا تو 120 پہ چلا گیا، یہ 90 پہ چلا گیا، نیچے جاتی جا رہا ہے۔ کون سی طاقت ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کر کے دکھائے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ ان اصبح ماؤکم غورا، یا خشک ہو جائے، فمن یأتیکم بماء معین، پھر کون ہے جو میٹھے چشمے بہا کر لائے اور تمہارے لیے انتظامات کرے۔ اب یہ دیکھیں، میں خود کمزور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ایک ماحول بن گیا۔ اب یہ کہیں یہ ایک صورت کا پڑھنا ہے، ہم نے تو صرف ترجمہ کیا، ہم عجمی لوگ ہیں۔ اب اس طرح سے ڈوز اور بیان روزانہ عشاء کے بعد ہمارے گھروں میں اور ہم میں روزانہ اس طرح کا ہو جائے جو فجر کی نماز فوت ہوگی یا تہجد پڑھی جائے گی؟ یہ ہے کہ روزانہ پڑھ کے سونا، مطلب یہ کہ روزانہ یہ والی اس کیفیت اور اللہ کے جلال اور کیفیات کا مذاکرہ کر کے سونا، پھر دیکھیں گے تو پھر کیا، جو ہی فجر آپ پڑھیں گے، پھر سورۃ یاسین کا جب ہم ترجمہ کریں گے اس وقت بتائیں گے، فجر میں اس کیفیت کے ساتھ جب آپ سورۃ یاسین پڑھ کے جائیں گے، پھر آپ مارکیٹ میں نہیں ہوں گے، آپ جنت میں ہوں گے۔ ہاں، اس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے ساتھ ہمیشہ جڑنے والا بنائے۔